Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you all are fine. I am Miss Iram, your social studies teacher. This is session 3. We are on chapter 8, Pakistan and her neighbors from unit number 2, Geography of Pakistan. This is session 3 of this chapter. Okay, students. Today we will discuss about the our neighbor country Afghanistan. We have already discussed about the neighbor country Iran. So move on page number 71. So let's begin. Afghanistan. Afghanistan is a mountainous country. It has cold winters and the summer season is hot and dry. The population of Afghanistan is made up of mixed groups such as the Pashtuns, Uzbeks and Tajiks. स्टूडेंट्स अफगानिस्तान जो है वो अफगानिस्तान इज़ द माउंटेनस कंट्री मीन्स अफगानिस्तान जो है वो एक पहाड़ी मुल्क है यानी कि आप अगर उसकी लोकेशन देखेंगे हम उसका मैप देखें तो वो चारों तरफ जो है उसके पहाड़ है वो माउंटेनस कंट्री है इट हैज़ कोल्ड विंटर्स एंड द समर सीजन इज़ हॉट एंड ड्राई यानी कि विंटर्स में वो बहुत ठंडा होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है एंड द समर सीज़न इज़ हॉट एंड ड्राई और समर सीज़न में वो बहुत ज़्यादा गर्म और खुश्क हो जाता है ड्राई मीन्स खुश्क मौसम वहाँ पर हो जाता है अंडरस्टैंड The population of Afghanistan is made up of mixed groups such as the Pashtuns, Uzbeks and Tajiks. और वहाँ पे पॉपुलेशन अफ़गानिस्तान की जो पॉपुलेशन है वहाँ की जो आबादी है वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो मिक्स ग्रुप्स में रहते हैं यानी कि मिक्स ग्रुप का मतलब वहाँ पर आपको जैसे सच एज द पश्तून्स अज़बकिस ताजिकिस यानी कि वहाँ पे आपको पश्तून भी मिलेंगे अज़बकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अज़बकिस और ताजिकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ताजिकिस यानी कि वहाँ पे जो है वो मिक्स आपको पॉपुलेशन मिलेगी अंडरस्टैंड Because of its central position, travelers have passed through this land for thousands of years. All the major routes from the Middle East to the subcontinent pass through Afghanistan. इसकी सेंट्रल पोजीशन होने की वजह से यानी कि इसकी सेंट्रल लोकेशन होने की वजह से यहाँ पर ट्रैवलर्स जो हैं यहाँ पर इस मुल्क में जो ट्रैवल करते हैं ट्रैवलर्स मीन्स सैयाह ट्रैवल करने वाले को सफ़र करने वाले को ट्रैवलर्स करते हैं तो हैव पास थ्रू दिस लैंड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगर आप हिस्ट्री देखें तो थाउजेंड ऑफ ईयर्स से यानी कि कई हज़ारों साल पहले से इस लैंड पे जो है लोग सैयाह आते हैं और यहाँ का ट्रैवल करते हैं ऑल द मेजर रूट्स फ्रॉम द मिडिल ईस्ट टू द सब कॉन्टिनेंट पास थ्रू अफगानिस्तान और जो यहाँ के जो मेजर रूट्स हैं यानी कि जो मेन रूट्स है वो यहाँ से मिडिल ईस्ट है और जो सब कॉन्टिनेंट से शुरू होता है और सब कॉन्टिनेंट से होता हुआ अफगानिस्तान को आता है अंडरस्टैंड Okay, students, continue this topic about the Afghanistan, our neighbor country. So let's begin. In the 13th century, Afghanistan was a part of the empire of the great Mongol ruler Genghis Khan. It became a strong country under Ahmad Shah Durrani in 1747 and later came under the influence of the British. The people of Afghanistan defeated the British and became totally independent in 1921. The Russians also showed a great interest in this region. In 1979, the USSR occupied Afghanistan. For 10 years, there was unrest and war as the Afghans fought against the Russians. In 1989, the Russians began to withdraw. Today, Afghanistan is again an independent country, but there has been a lot of trouble in the land, especially after September 2001, when it was attacked by the USA, and after 2002, a new government was put in place. Students,
جیسے کہ ہم افغانستان کو ڈسکس کر رہے ہیں, ہمارا نیبر کنٹری ہے, ہم اس کو تو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. دا 13th سینچری, یعنی کہ 13th سینچری میں افغانستان واز اے پارٹ آف دا امپائر آف دا گریٹ منگول رولر چنگیز خان. یعنی کہ چنگیز خان جو تھے وہ یہاں کے کیا بن گئے تھے, امپائر بن گئے تھے, یعنی کہ حاکم بن گئے تھے. ان کی یہاں پر ریاست قائم ہو گئی تھی ان دا 13th سینچری میں. It became a strong country under Ahmad Shah Durrani in 1747. اور پھر اس کے بعد 1747 میں جو یہ جو افغانستان تھا, یہ ایک بہت اسٹرانگ مستحکم کنٹری, یعنی کہ ایک مضبوط کنٹری بن گیا تھا. کس کی؟ احمد شاہ درانی کی انڈر میں. انڈرسٹینڈ, یعنی کہ جب یہ منگولوں کی حکومت آئی تھی چنگیز خان کی, تو یہ یہاں پر قائم ہوئی تھی. اور اس کے بعد یہ جو 13th سینچری کی بات ہو رہی ہے, اس میں یہاں پر جو ہے وہ بہت ایک اسٹرانگ کنٹری بن گیا تھا. احمد شاہ درانی میں 1749 میں دا لیٹر کیم انڈر دا انفلوئنس آف دا برٹش. اور اس کے بعد پھر جب یہاں پر برٹش کی گورنمنٹ آ گئی تھی سب کانٹیننٹ میں, یعنی کہ بر صغیر میں, جب تو یہ بر صغیر کا پارٹ تھا افغانستان جو تھا, یہ جب بر صغیر میں آتا تھا سب کانٹیننٹ میں, تو اس وقت جو تھی برٹش کی یہاں پر حکومت تھی, یہاں پر ان کے انڈر دا انفلوئنس آف دا برٹش. پھر دا پیپل آف افغانستان ڈیفیٹڈ دا برٹش اینڈ بیکیم ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ان 1921. اور اس کے بعد جب افغانستان کے لوگوں نے, یہاں کی عوام نے برٹش کو شکست دی اینڈ بیکم ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ان 1921, اور پھر یہ ٹوٹلی جو تھا وہ انڈیپینڈنٹ ایک الگ سیپریٹ کنٹری بن گیا تھا 1921 میں. Understand? The Russians also showed a great interest in this region. جب یہ ٹوٹل اپنا ایک الگ اسٹیٹ بن گیا تھا 1921 میں, تو اس کے بعد کیا ہوا کہ رشینز جو تھے انہوں نے بھی اپنی یہاں پر دلچسپی ظاہر کی, یعنی کہ انہوں نے اس کنٹری میں, اس خطے میں, اس اسٹیٹ میں جو تھا وہ انٹرسٹ دینا شو کیا. اور کیا کیا, 1979 میں دا USSR آکوپائڈ افغانستان, اور آکوپائڈ افغانستان یعنی کہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا افغانستان میں. دا USSR جو ہے وہ ہے یہ پوری ایک, دا USSR اسٹینڈ فار یونین آف سوویٹ سوشلسٹ ریپبلک, واز اے فیڈرل سوشلسٹ اسٹیٹ in northern Eurasia that existed from 1922 to 1991. Nominally a union of multiple national Soviet republics, in practice its government and economy were highly centralized in the final years. دیکھیں یہ جو تھی نا USSR, یہ تھی ایک اسٹینڈ کرتی ہے, یہ ایک شمالی یوریشیا میں ایک فیڈرل گورنمنٹ سوشلسٹ ریاست تھی, ٹھیک ہے, یہ یوریشیا میں. اور یہ 1991 سے 1922 تک جو تھی, 1922 سے 1991 تک جو تھی وہ موجود رہی. اور اس کا کام کیا تھا, یہ عملی طور پر متعدد جمہوریہ, یعنی کہ سوویت جمہوریہ اتحاد, یعنی کہ یہ مرکزی حیثیت رکھتی تھی, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا تھا, ان لوگوں نے افغانستان پر اپنا قبضہ جما لیا تھا, ٹھیک ہے. اس میں جو ہے for 10 years there was unrest and war was the افغانستان fought against the Russians. اور 10 سالوں تک یہ جو افغانستان میں جو ہے وہ اتنی انریسٹ کا مطلب ڈسٹربینس رہی, وہاں پر ایک مسلسل وہ حالت جنگ میں رہا افغانستان. کس سے؟ اگینسٹ دا رشین سے, رشینس میں, یعنی کہ جو رشینس, یہ جو USSR تھی, یہ رشینس کی کیا تھی, یہ پوری ایک گورنمنٹ تھی, فیڈرل گورنمنٹ, جنہوں نے افغانستان پر اپنا قبضہ کر لیا تھا. اور ان سالوں میں افغانستان جو ہے for 10 years there was unrest and war was the Afghans fought against the Russians. اور افغانستان جو ہے وہ حالت جنگ میں رہا, یہاں پہ مسلسل جو تھی وہ ایک جنگ جاری رہتی تھی, کس سے؟ اگینسٹ دا رشینس, یعنی کہ رشینس کے خلاف. In 1989 the Russians began to withdraw. 89 میں, یعنی کہ پورے 10 سالوں کے بعد رشینز جو تھی وہ withdraw کر گئے. withdraw means لیو کرنا, یعنی کہ چھوڑ دینا. تو رشینز جو تھی وہ جب انہوں نے withdraw کیا
وہاں کا چھوڑا. ٹوڈے افغانستان از اگین این انڈیپینڈنٹ کنٹری. تو افغانستان جو تھا وہ دوبارہ سے ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری بن گیا, ایک سیپریٹ کنٹری, ٹھیک ہے. بٹ دیئر ہیز بین اے لاٹ آف ٹربل ان دا لینڈ, اسپیشلی آفٹر سپٹمبر 2001. لیکن 2001 میں 2001 سپتمبر میں افغانستان کے ساتھ پھر ایک عجیب کہہ لیں کہ سانحہ پیش آیا. a lot of is trouble in the land, اس زمین پر یہ جو تھا. but there has been a lot of trouble in the land, یعنی کہ یہ زمین پر ایک عجیب جو تھا وہ سانحہ پیش آیا, اسپیشلی سپٹمبر 2001 میں, when it was attacked by the USA, کہ جب USA نے یہاں پر حملہ کیا. and after 2002 نیو گورنمنٹ واز پٹ ان پلیس, اور پھر بعد میں کیا ہوئی, یہاں پر نیو گورنمنٹ جو تھی اس جگہ پر 2002 میں یہاں پر ایک نئی گورنمنٹ جو تھی وہ پھر قائم ہو گئی تھی. انڈرسٹینڈ؟ اوکے اسٹوڈینٹس, کنٹینیو دس ٹاپک اباؤٹ دا افغانستان. The country had suffered a lot of destruction and damage. Many Afghans left the country because of the fighting in the 1980s and again after 2001. Hundreds of thousands came to live in Pakistan. Before the Russian invasion and the following wars, Afghanistan was a progressive country with many schools and universities. It was well known for its textiles, carpets, and excellent fruit. It exported lamb skins, fruits, cotton, wool, carpets, and natural gas. Natural gas was discovered in the 1970s and brought in quite a lot of money for the country. Students, یہ جو the country had suffered a lot of destruction and damage. Destructions means ہے تباہی, and damage means ہے کسی چیز کی توڑ پھوڑ, نقصان. انڈرسٹینڈ؟ تو اس کنٹری کی جیسے اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں افغانستان کی, کہ افغانستان میں کس طرح سے جو ہے وہ یہاں پر پہلے برٹش نے اپنا ہولڈ کیا اپنے, اور اس کے بعد جب افغانستان نے جب برٹش کو ڈیفیٹ کیا, ان کو شکست دی, اور اس کے بعد پھر رشینس آ گئی, اور رشین سے کسی 10 ایئرس کی اسٹرگل کے بعد رشینس نے جب لیو کیا اور یہ ملک دوبارہ سے سیپریٹ ہوا, تو اس کے بعد کیا ہوا 2000 the country has suffered a lot of destruction and damage. اس کنٹری کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑا ہے, کس کی تباہی اور نقصان کا بہت زیادہ سفر کرنا پڑا, ان سب چیزوں سے گزرنا پڑا. Many Afghans left the country because of the fighting in the 1980s and again after 2001. اور کئی افغانی ایسے ہیں, many Afghans left, یعنی کہ انہوں نے چھوڑ دیا اپنا کنٹری because of the fighting in the 1980s and again after 2001. جیسے کہ ابھی ہم نے لاسٹ سیشن میں اس سے پہلے والی سیگمنٹ بتایا تھا, ڈسکس کیا تھا کہ 2001 میں یو ایس اے نے کس طرح سے امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا, اور اس کی وجہ سے بھی اتنی یعنی کہ بہت ٹربل سے گزرا ہے افغانستان. تو اس کے بعد کیا ہوا, بیکاز آف دا فائٹنگ ان دا 1980s اگین, یعنی کہ جو ہے 1980s اینڈ اگین آفٹر 2001, یعنی کہ اس طرح مسلسل فائٹنگ کی وجہ سے کیا ہوا, ہنڈریڈس آف تھاؤزینڈس کیم ٹو لیو ان پاکستان. تو کئی ہزاروں نے افغانستان, اپنا کنٹری افغانیوں نے چھوڑ کر اور پاکستان میں داخل ہو گئے, پاکستان آ گئے اور پاکستان رہنے لگے. بیفور دا رشین انویژن اینڈ دا فالوئنگ ورڈز, یعنی کہ رشیا کے حملے سے پہلے, انویژن مینس ہے حملہ کرنا, اٹیک کرنا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جیسے آپ نے پڑھا اینڈ دا فالوئنگ, تو بیفور سے حملے سے پہلے اینڈ دا فالوئنگ ورڈز, افغانستان واز اے پروگریسو کنٹری وتھ مینی اسکولز اینڈ یونیورسٹیز. افغانستان جو ہے وہ جو ترقی یافتہ, ترقی پسند کنٹری ہے. پروگریسو مینس ہے ترقی کرنا, ڈیولپ کرنا اپنی کنٹری کو لے کے. تو وہ بہت, وہاں پر آپ دیکھیں کافی مینی اسکولز اینڈ یونیورسٹیز وہاں پر موجود ہیں. It was well known for its textiles, carpets and excellent fruits. اور افغانستان اس چیز سے بہت زیادہ مشہور ہے, جانا جاتا ہے, کس میں, ٹیکسٹائلز میں,
کارپیٹس میں ایکسیلنٹ فروٹس، یعنی کہ وہاں بہت بہترین بہت شاندار فروٹ ملتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہاں پہ کارپیٹس قالینیں وہاں کی بہت مشہور ہے. وہاں کی ٹیکسٹائل میز یعنی کہ جتنی بھی انڈسٹری کی بنی ہوئی کاٹن سے بنی ہوئی ٹیکسٹائل چیزیں ہیں وہ سب وہاں پر اس چیز میں افغانستان مشہور ہے. اٹ ایکسپورٹڈ لیمپ اسکنس، فروٹس، کاٹن، وول، کارپیٹس اینڈ نیچرل گیس. اور یہ ایکسپورٹ بھی کرتا ہے لیمپ اسکنس. لیمپ اسکنس مطلب یعنی کہ اینیمل اسکن، یہ جو بھیڑ دمبے وغیرہ کی جو اسکن ہوتی ہے بھیڑ وغیرہ کی، تو وہ جو آپ دیکھیں گے نا اسے اسکن سے کافی چیزیں بنانے میں یوز ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں بنتی ہیں. کاٹن، وول، یعنی کہ کاٹن اور وول جتنی بھی اون وغیرہ کی چیزیں ہیں وہ، کارپیٹس، قالینیں اینڈ نیچرل گیس، سوئی گیس وغیرہ، یہ سب چیزیں جو ہے وہ افغانستان ایکسپورٹ کرتا ہے. یعنی کہ وہاں کی اتنی اچھی یہاں پہ اس کی مینوفیکچرنگ ہے، پروڈکٹس موجود ہیں اس کے پاس کہ وہ اس کو آگے سپلائی کرتے ہیں، آگے ایکسپورٹ کرتے ہیں دوسری کنٹریز کو. Natural gas was discovered in the 1970s and brought in quite a lot of money for the country. Natural gas جو ہے 1970s میں افغانستان نے ڈسکور کی تھی اور اس کے بعد پھر اس کو آگے انہوں نے بروت یعنی کہ لے کر گئے دوسری a lot of money، اور جس کی وجہ سے ان کی کنٹری میں بہت سارا پیسہ آیا اس سوئی گیس کی وجہ سے. انڈرسٹینڈ؟ The official languages of Pakistan are Pashto and Dari Persian. یہ وہاں کی official languages ہیں. The population is about 32 million and the capital city is Kabul. وہاں کی جو آبادی ہے وہ 32 ملین یعنی کہ کئی لاکھوں میں وہاں پر لوگ موجود ہیں، اور وہاں کی جو کیپٹل سٹی ہے وہ ہے کابل. اوکے اسٹوڈینٹس، انڈرسٹینڈ؟ ہوم ورک question answers. Note down question number 5 in your social studies copy. Question number 5. Where is the Gobi Desert situated? Answer. It is situated in China and Mongolia. Question number 6. Which of Pakistan's neighboring countries has no coastline? Answer. Afghanistan does not have a coastline. Okay students, دس ورک مینشن ان دا انڈیکس میں، یعنی کہ اپنے انڈیکس میں جو ہے انڈیکس کالمس میں ان تمام کام کو آپ ساتھ ساتھ مینشن کرتے رہیے. دس از یور ہوم ورک اینڈ دس چیپٹر ول بی کنٹینیوڈ. اوکے اسٹوڈینٹس، ٹیک کیئر. اللہ حافظ.